खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पास्टर पतरस सदीक मुकाशफा की तफसीर के साथ। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, जो कि हमें ज़माना आखरत के ताल्लुक़ से बताता है। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी आयात, अबवाब, अल्फाज और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से हमें बताती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से जान सके। तो नाज़रीन, हम अपने साबका पैगामात में मुकाशफा की किताब और उसके दूसरे बाब की तमाम आयात बड़ी तफसील के साथ जो हैं सीख चुके हैं, जान चुके हैं। तो आज हम खुदा के फ़ज़ल से तीसरे बाब में से जो है उसकी पहली आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे और फिर इस पर गौर व खोज करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा। इस जगह पर यूँ मरकूम है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ज़िंदा कहलाता है और है मुर्दा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। खुदावन कादिर मुतलक खुदा, तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। मैं इस वक्त तमाम सामीन को, नाजरीन को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ। जो तेरा कलाम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सब पर तेरी बरकत हो। यीशु के नाम के सबब से अगर इनमें कोई बीमार है या कमज़ोर है, तो यीशु के जलाली नाम के सबब से शिफा पा जाए और खुदावन तेरा कलाम सुन सके। इसी तरह अपने आप को तेरे जलाली हाथों में सौंपता हूँ। इसकी कमेंट्री करते वक्त मुझे ब्लेस कर, ताकि मैं ए खुदावंद खुदा बड़ी दयानतदारी के साथ तेरे कलाम को बयान कर सकूँ, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, खुदावंद के फजल से अब तक हम कलाम मुक़द्दस में से इफिसस की कलीसिया, सुमरना की कलीसिया, परगमन की कलीसिया और थियातरा की कलीसिया, यानी 4 कलीसियों के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील के साथ सीख चुके हैं। और हमने हर कलीसिया के तमाम हालात का यीशु मसीह की निगाह से जायज़ा लिया और हर कलीसिया के लिए खुदावन यीशु मसीह के कुछ मशवरा जात हैं, कुछ हौसला अफजाई है, कुछ हदायत हैं, कुछ को छोड़ने के लिए कुछ कहा गया है और कुछ को कुछ अपनाने के लिए कहा गया है। बताता चलूँ कि एशिया कूचक जो आज तुर्की है, रूमी सूबा एशिया, जो कि रूमी सूबों में सबसे बड़ा सूबा था, और इसका जो कोना है वो एशिया कूचक यानी माइनर एशिया कहलाता था, जो कि आज तुर्की है। किसी ज़माने में इस सूबे में बहुत सारी कलीसियाएँ आबाद थीं, और इसी तरह एशिया कूचक यानी तुर्की में भी बहुत सारी कलीसियाँ मौजूद थीं। ताहम जिस ज़माने में यीशु मसीह ने ये 7 खतूत यूहन्ना की वसातत से कलीसियाओं के 7 फरिश्तों को लिखवाए, उस वक़्त इन 7 कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी गई और रहती दुनिया तक ये कलीसियाएँ मुख्तलिफ़ कलीसियाओं की तर्जुमानी करती रहेंगी। कुछ कलीसियाओं के लिए शाबाश के अल्फाज, कुछ कलीसियाओं को तंबीह की गई है, कुछ कलीसियाओं को कुछ छोड़ देने के लिए कहा गया है, कुछ को कुछ अपनाने के लिए कहा गया है। तो यूँ इस तरह से यीशु मसीह के इस पैगाम की अहमियत हमें नज़र आती है, जो उस वक़्त इन 7 कलीसियाओं के लिए थी, आइंदा तमाम कलीसियाओं के लिए जो है वो मौजूद है।
ان 7 کلیسیوں میں سے ہر ایک کلیسیا کا کوئی نہ کوئی جو ماڈل ہے، نقشہ جو ہے آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور جب بھی کوئی ان کو پڑھتا ہے تو اس میں اسے اپنی تصویر نظر آتی ہے۔ تو خدا کے فضل سے ہم نے دیکھا افسس کی کلیسیا میں بہت ساری خوبیاں تھیں، لیکن وہاں پہ نکیلیوں جیسا ایک طبقہ موجود تھا۔ سمرنا کی کلیسیا شہیدوں کی کلیسیا کہلاتی ہے، جو قربانیاں دیتی تھی، غربت میں، تنگی میں، ہر حال میں خوشحال تھی۔ پرگمن کی کلیسیا کے اندر نکیلیوں جیسی تعلیم پائی جاتی تھی، بالام کے پجاری موجود تھے، اور تھیواتیرا میں ہم دیکھتے ہیں ایزیبل کی تعلیم پائی جاتی تھی۔ تو یاد رکھیے سردیس کی کلیسیا جو ہے، اس کا جو میجر انٹروڈکشن ہے، جو تعارف ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی بت پرستی، کسی بھی قسم کی غلط تعلیم کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، اور یہ وہ کلیسیا ہے جو اپنی دشمن خود ہی ہے۔ جیسے کسی اسکالر نے کہا کہ ہم اپنے دشمن خود ہی ہوتے ہیں، اور ایک گیت بھی اس طرح کا موجود ہے، کیسے اثر ہوگا میری دعاؤں کا، میری دشمن میری قدورت ہے۔ تو سردیس کی کلیسیا کی یہی صورتحال ہے، ان کا کوئی بیرونی یا اندرونی دشمن جو ہے براہ راست موجود نہیں ہے، تاہم ان کی اپنی ہی کارکردگی، ان کا اپنا ہی رہنا سہنا اور مسیح یسوع کے ساتھ ان کی ڈیلنگ اور تعلقات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم نے پہلی آیت مقدسہ میں جو تعارف سنا ہے کہ تو زندہ کہلاتی پر ہے مردہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آیت بے آیت جو ہے اس کلیسیا کا جائزہ لیں، میں چاہتا ہوں کہ دیگر کلیسیوں کی طرح ہم کچھ اس شہر کے بارے میں بھی جو ہے کچھ تعارف جو ہے وہ سیکھ سکیں، کچھ معلومات کو جانکاری حاصل کریں۔ گو براہ راست تو ہمیں ہسٹری، جغرافیہ یہ کو بڑی باعث برکت چیزیں دکھائی دیتی نہیں ہیں، تو لیکن ان کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، بتاتا چلوں، ہم میں سے اکثریت تاریخ کے ساتھ یا جغرافیے کے ساتھ، میری مراد ہے کہ جیسے سردیس کا شہر ہے، یہ کتنا لمبا تھا، کتنا چوڑا تھا، کہاں واقع تھا، کس نے اس پہ کب حکومت کی، اس سے ہماری روحانی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن کسی چیز کی تاریخ یا جغرافیہ یا اس کی سیاسیات کو جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ کتاب مقدس پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے، تو کچھ لوگوں کو بہت ساری پرابلم جو ہے وہ بائبل مقدس کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ تاریخ ایک اتنی بڑی سچائی ہوتی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، نہ یہ ثابت کرنا میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کتنا کچھ آتا ہے۔ یہ سچ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جس چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ کوئی ہوائی یا خلائی چیز نہیں ہے کہ جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اور بعد الخواستہ بائبل مقدس تاریخ سے بھی ڈیل کرتی ہے، جغرافی سے ڈیل کرتی ہے۔ جن شہروں کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، جن بادشاہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن حکومتوں اور ریاستوں کا تذکرہ کیا گیا، وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں دنیا میں موجود ہے، اور تاریخ ثابت کرتی ہے کہ وہ تھے۔ اس لیے اس کو صرف اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاریخ کو کہ آپ سے خیالی نہ لیں، یہ فرضی نہیں ہے، یہ کسی کی من گھڑت کہانی نہیں ہے جو کس نے یہاں پہ جذبات میں بہ کر یہاں پہ ایک افسانہ لکھ دیا۔ تو بائبل از ناٹ فکشن، بائبل از دا ریالٹی۔ بائبل جو ہے وہ حقیقی بنیادوں پر مبنی ہے، اس کی تعریف اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا تیموتھی 3 باب کی 16ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، اس کا ترجمہ خدا کے سان سے ہے۔ تھی اپنسٹوس جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے،
اس کا مطلب ہوتا ہے انسپریشن، سانس کھینچنا، سانس لینا، دم کشی کرنا۔ تو یہ کتاب مقدس خدا کے دم سے سانس لکھی گئی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ کچھ لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ بائبل بدل گئی ہے۔ تو دانستہ طور پر یہاں پہ تاریخ کو رہنے دیا گیا۔ اگر آپ عہد عتیق کا مطالعہ کریں تو آج بھی بابل، یونان، اکسویرس بادشاہ، فارس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو تاریخ پڑھ کر دیکھیے کہ کیا دنیا میں کبھی یونان تھا، بابل تھا؟ وہ ان کے آج جدید نام، ماڈرن نام کچھ اور ہیں، لیکن تھے۔ اس لیے بائبل جو ہے وہ کسی کوئی فکشن نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، نہ یہ کسی کی کریشن ہے، نہ کسی نے خود اسے تخلیق کیا۔ یہ حقائق سے ڈیل کرتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ کے سامنے ان شہروں کی تاریخ بیان کی جاتی ہے تو اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ آپ کو عالم بنایا جا رہا ہے یا ہمیں عالم بننا ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ جس چیز کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو رہی ہے اس کا دنیا میں وجود تھا۔ یہ خیالی نہیں ہے، یہ کوئی الف لیلہ کی کہانی نہیں ہے، یہ سچائی پر مبنی ہے۔ یہ چڑیوں اور پرندوں کی کہانیاں نہیں ہیں، جنوں اور پریوں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تاریخ سے بھی ڈیل کرنے والی کتاب ہے، کیونکہ یہ اپنی گواہی خود دیتی ہے کہ لکھ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ تو اس میں جن شہروں کا تذکرہ ہوا، آپ تاریخ کے صفحات اٹھا کر دیکھ لیجئے، جغرافیہ پڑھ کر دیکھیے کہ کسی زمانے میں یہ شہر موجود تھے۔ تو آج ہم اختصار کے ساتھ ہم سردیس کے تعلق سے پڑھنے والے ہیں۔ وہ براہ راست تو ہماری روحوں کے ساتھ اس شہر کا یا جگہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں آج سے 2000 سال پہلے ایشیا کوچک میں سردیس نامی ایک کلیسیا تھی، اور سردیس ایک شہر کا نام ہے۔ تو بتاتا چلوں کہ ہم نے چونکہ اس سے پہلے اب تک جو ہے کچھ کلیسیوں کا تذکرہ پڑھا، تو مجموعی طور پر اپنے ذہن میں یہ بات کر لیجئے کہ ان کلیسیوں کا آپس میں جو فاصلہ تھا وہ کسی کا 30 میل، کسی کا 20 میل اور کسی کا 25 میل۔ جیسے ہم نے اب تک جو ہے افسس کی کلیسیا کے حوالے سے پڑھا، پھر سمرنا کے حوالے سے پڑھا، پھر ہم نے پرگمن کے حوالے سے پڑھا، اور پھر تواترا کے حوالے سے پڑھا۔ تو کوئی شمال میں 20 میل دوسری کلیسیا سے دور ہے، کوئی جنوب میں 30 میل کسی سے دور ہے۔ تو اس طرح سے تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ اسی طرح جو سردیس ہے، سردیس کی کلیسیا جو ہے یہ بھی ان سابقہ جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کلیسیوں سے 20 سے 30 میل کے فاصلے پہ یہ شہر موجود تھا کسی زمانے میں۔ تو ناظرین، جو فیکٹس ہمیں اس شہر کے تعلق سے ملتے ہیں وہ بڑے ہی انٹرسٹڈ ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کلیسیا کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اس کی جو پروننسیشن ہے اس کے ورڈ سے بھی ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا تعارف حاصل کر لیں۔ تو اردو زبان میں لفظ سردیس ہم بولتے ہیں، انگلش میں سارڈس لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ قدیم لدہ کی زبان سے لیا گیا لفظ ہے جس کے معنی جاننا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے اس کی تاریخ کے تعلق سے۔ یہ شہر یسوع مسیح سے 610 سال پہلے موجود تھا۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ الیاتیس اس پہ حکومت کرتا تھا، اور الیاتیس جو بادشاہ تھا تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سونے اور چاندی کی ملاوٹ سے سکے جو ہیں بنائے اور دنیا میں ان کو تقسیم کیا، اور پھر 560 میں یسوع مسیح سے 560 BC میں اس کا بیٹا کروسس جو ہے اس نے حکومت کی
باغ دوڑ سنبھالی، یعنی آپ اپنے باپ کے مرنے کے بعد. تو کروسس وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے 2 طرح کے سکے بنائے، سونے کے الگ اور چاندی کے الگ، اور ان سکوں کو اس نے مارکیٹ میں یعنی بازاروں میں متعارف کرایا، اور یوں پرچیزنگ کا یعنی خرید و فروخت کا جو نظام ہے وہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ سکوں یعنی روپے پیسے سے ہونے لگا. تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ بعد میں یہ شہر جو ہے یہ یونانیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور یونانیوں سے بعد میں یہ خورس اعظم فارس کے بادشاہ نے یونانیوں کو شکست دے کر یہاں پر اپنی حکومت بنائی، اور اسی نے یہاں پر اس شہر سردیس کو اپنا دارالخلافہ بنایا. جبکہ پہلے بھی یہ الیاتس بادشاہ اور کروسس بادشاہ کی حکومت میں سردیس جو تھا وہ دارالخلافہ تھا، اور بعد میں خورس اعظم جو کہ فارس یعنی ایران کا بادشاہ تھا، اس نے جو ہے اس شہر پہ قبضہ کیا اور اپنا دارالخلافہ بنایا، اور بہت ساری مالیت، کروڑوں کھربوں ڈالر کی مالیت یہاں سے حاصل کی. اور بعد میں روم نے تمام حکومتوں کو شکست دے کر پوری دنیا میں جب اپنی حکومت کا جھنڈا لہرایا تو سردیس جو ہے وہ روما کی حکومت کے متحد ہو گیا، ان کے قبضے میں چلا گیا، اور رومی بادشاہوں نے بھی اس شہر کو سردیس کو اپنا دارالخلافہ بنایا. تو ناظرین، تاریخی اعتبار سے اس پر کئی حکومتیں قابض رہیں. اس کی وجہ ہمیں جغرافیے سے ملتی ہے کہ ایسا کیا سبب تھا کہ لوگ جو بادشاہ تھے وہ اس شہر کو اپنا دارالخلافہ بناتے تھے. تو جغرافیہ بتاتا ہے کہ سردیس جو شہر تھا، تمولس ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کے دامن میں یہ شہر موجود تھا، اور یہاں پہ پیکٹولس ایک دریا تھا جس نے سردیس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا. اور پیکٹولس جو دریا تھا، اس کی جو ریت اس کے کناروں کے قریب وہ سنہری ریت جو ہے وہ بڑی مشہور تھی. اور بعد میں کھدائی کے دوران جو زمانے کی گورنمنٹس تھیں، جب انہوں نے کھدائی کی تو دریا کے کناروں سے سونے کی کانیں جو ہیں وہ ملی. یوں سردیس جو ہے یہ امیر ترین شہروں میں سے ایک بن گیا، اور یہ شہر اون کے کاروبار کے لیے، یہاں پہ اون رنگنے کے بہت سارے جو ہے کارخانے موجود تھے، اور پھر یہاں پہ دستکاری بڑی اعلیٰ پیمانے کی جاتی تھی. اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہاں پہ پھل بہت ہوتا تھا، اور یوں پوری دنیا میں پھل کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی. اور اس طرح سے یہاں سونا ملنے کی وجہ سے یہ شہر امیر ترین شہروں میں سے ایک تھا. آپ سونے کے سکوں سے اندازہ کر سکتے ہیں جو کروسس بادشاہ نے باضابطہ طور پر مارکیٹ میں متعارف کرائے. تو یوں ماضی کا یہ شہر جو ہے امیر ترین شہروں میں سے ایک شہر بنا. اور قدیم زمانہ سے اس شہر میں دیوی دیوتوں کا رواج تھا، اور یونانیوں کی دیوی سائبیل اس شہر میں موجود تھی. اس کی پوجا پاٹ ارتمس کے لیے، اس کی پوجا پاٹ ارتمس دیوی کی طرح کی جاتی تھی. تو ناظرین، یہ بھی علماء کا خیال ہے کہ ارتمس دیوی کا مندر بھی اس شہر میں موجود تھا سردیس کے اندر. اس کے علاوہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عبادت خانہ بھی اس شہر میں موجود تھا. تاریخ بیان کرتی ہے کہ سن 17 میں زلزلوں کی وجہ سے یہ شہر برباد ہو گیا،
کیونکہ اس جگہ پہ زلزلے بہت آتے تھے، لیکن رومی حکومت چونکہ اس شہر کی اہمیت سے واقف تھی، انہوں نے بہت جلد عصر نو اس شہر کو تعمیر کیا۔ گو اس کی مالی اہمیت وہ پہلے جیسی تو نہ رہی، لیکن تو بھی یہ شہر دنیا میں معروف اور مشہور ہی رہا، چونکہ 3 یہاں پہ عبادت گاہیں موجود تھیں، یونانیوں کی دیوی سائبل اور رومیوں کی ارتمس اور یہودیوں کی بہت بڑی عبادت گاہ یہاں پر موجود تھی۔ اس لیے یہ شہر بڑا مشہور رہا، اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ بعد میں یہ شہر 1402 میں عامر تیمور نے اپنی فوجوں سمیت رومیوں کو اور بازنطینیوں کو، یہ قومیں تھیں، ان کو شکست دے کر اس شہر کو بھی 1402 میں تباہ و برباد کر دیا۔ یوں یہ شہر جو ہے وہ مٹا دیا گیا۔ آج اس کے کھنڈرات موجود ہیں، نشانات موجود ہیں۔ جو زائرین وزٹر آج ان علاقوں میں جاتے ہیں وہ سردیس کی کہانی پڑھتے ہیں، تو پہلا پیغام ہمیں یہاں سے یہ ملتا ہے کہ مادی چیزیں خواہ کتنی بھی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی کیوں نہ ہو، بالآخر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یسوع مسیح یہاں پر سردیس سے مخاطب ہے، یعنی سردیس کی کلیسیا سے مخاطب ہے، اور انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس شہر کی طرح تو بظاہر کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، تیری کلیسیائی سرگرمیاں، دعائیں، عبادتیں کتنی چمکدار ہیں، سونے کی طرح چمک رہی ہیں، اور کتنا معروف ہے، کتنا مشہور ہے تو، لیکن اندر سے تو مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ کیونکہ وہ جو علیم کل ہے، بصیر کل ہے، سمیع کل ہے، جو سابق کی تمام چیزیں جانتا ہے، آئندہ کی تمام چیزیں جانتا ہے، وہ جانتا تھا کہ سردیس کی جو کلیسیا ہے، جو بلیورس ہے، ان کا جو چال چلن ہے، جو ان کا رہنا سہنا ہے، کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات ہے، روحانی سرگرمیاں ہیں، وہ اوپر سے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، زندہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے مردہ ہیں، چونکہ وہ تمام تاریخ کا بادشاہ ہے، سارے جغرافیہ کا بادشاہ ہے، کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کسی زمانے میں سردیس کا شہر کتنا بریلینٹ تھا، کتنا چمکدار تھا، لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے، پوری دنیا کو سونا سپلائی کرتا تھا، اس کے بادشاہ کتنے امیر تھے، لیکن بعد میں وہ شہر مٹ جانا تھا، ختم ہو جانا تھا۔ تو یسوع مسیح یہاں پہ کلیسیا کی اندرونی حالت کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو سونے کے 7 چراغ دانوں کے اندر پھرتا ہے، وہ ہر کلیسیا کا باقاعدہ طور پر جائزہ لیتا ہے، خواہ میں اور آپ کلیسیا کی کتنی بھی تعریفیں کیوں نہ کر رہے ہوں، میں اور آپ اپنی کلیسیا کتنے بھی گن کیوں نہ گا رہے ہوں، بلکہ ہم شاید اس سوچ کا شکار ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں عبادتیں ہوتی ہیں، جیسا کلام ہمارے ہاں سنایا جاتا ہے، جتنی پرستش ہم کرتے ہیں، جتنا ہدیہ ہم دیتے ہیں، جتنا بڑا چرچ ہمارا ہے، ہم تو جو کوئی دیکھتے اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس بتاتی خدا کے بارے میں کوئی انسان کے دل پہ نگاہ کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح سردیس کی کلیسیا کو اپنا پیغام جو شروع میں دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے، وہ پادری نہیں فرما رہا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ تو ناظرین، یہ کلیسیا کیوں مر چکی تھی؟ ان کا روحانی وقار کیسے برباد ہو چکا تھا؟ یہ سارا کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خداوند آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔